Hello and a very warm welcome to Zunair Azhar Official. Viewers, केपी के गवर्नर हाजी गुलाम अली और पंजाब के बलीगुर रहमान, इन दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन डेट देने से इनकार कर दिया है. इनके लेटर्स तो आपने देख ही लिए होंगे जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, और इन दोनों ने एडवाइस किया है इलेक्शन कमीशन को कि आप कंसल्ट करें विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज़, कीपिंग इन माइंड द करंट सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस. अब बात यह है कि आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी करना गवर्नर्स का काम है. वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. उनका काम है जब असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाएं, आइनी तौर पे 90 दिन के अंदर अंदर, 90th डे भी नहीं होना चाहिए, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाना. इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नर्स ने इंस्ट्रक्ट करना होता है. इससे इनकार करने का मतलब या इसमें वजूहात और तौजीहात ढूंढने का मकसद वही है जो कि इन गवर्नर्स का जिन पार्टी से ताल्लुक़ है उनकी जो इस वक्त सोच है. बलीगुर रहमान नून लीग के हैं और हाजी गुलाम अली जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से रिलेटेड हैं, यानी दोनों पीडीएम के गवर्नर्स हैं इस वक्त. एक बड़ी स्टूपिड किस्म की कमेंट्री सुनने को मिली थी थोड़े दिन पहले मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर लीडर की तरफ से कि आइन में ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन अगर 90 दिन तक नहीं कराते उसके बाद क्या होना है ये नहीं लिखा हुआ. इट्स कॉमन सेंस. जो बड़े सीनियर वकील हैं जिसमें एतजाज़ अहसन ने भी ये बात की है, उन्होंने कहा उसका तो सरासर मतलब है आर्टिकल 6 कि आपने आइन की पासदारी नहीं की, और अगर आप इस तरह के बहाने तलाश करेंगे और आइन में तौजीहात ढूंढते रहेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी क्लियर ऑन इट्स इंटरप्रिटेशन इन दिस रिगार्ड. तो हम सब जानते हैं कि करंट सिनेरियो में मुस्तकिल कोशिश की जा रही है कि इलेक्शंस ना कराए जाएं, लेकिन 2 मिनट के लिए ये सूरत हाल भी सोचनी पड़ती है कि अगर ऐसा होता है 90 डेज़ तक इलेक्शंस नहीं कराए जाते तो फिर मुल्क का स्टेटस क्या होगा. क्या यहाँ पे एक केयर टेकर सेटअप खुद ही से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई और सेटअप इस सेटअप से हट के, या जो अभी केयर टेकर सेटअप है इसी को कंटिन्यू करने का कहा जाएगा, या टेक्नोक्रेट सेटअप की जो बात हो रही थी वो आएगा. लेकिन ये बात तय है कि वो जो कुछ भी होगा वो गैर आइनी होगा. और मौजूदा हालात में जितना गलत डायरेक्शन में हम ऑलरेडी जा चुके हैं, मेरे ख़्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स को जिनका बलीगुर रहमान साहब ने और हाजी गुलाम अली ने ज़िक्र किया है, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं मज़ीद आइन को तोड़ने मरोड़ने में. क्योंकि जिस ने भी माजी में आइन को तोड़ा है उनको जिन अल्फाज में याद किया जाता है या उनका जो मकाम है, वी ऑल नो दैट. तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा. और मेरे ख्याल है वो कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ पीडीएम अगर ये लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे. बट इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, बिकॉज़ इनसे आइनी और कानूनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की एक्सपेक्टेशंस वैसे ही है जैसे इनसे जमहूरियत पे जमहूरी रवैये एक्सपेक्ट करना है. इसी तरह आर्टिकल 6 के बारे में ये लिखा हुआ है कि जो भी आइनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा शायद वो सिविल अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. अब सिविल अनरेस्ट भी इन लोगों को फेवर करेगा, क्योंकि ये लोग आईएमएफ के पास तो जा चुके हैं, आज और कल में मीटिंग्स हो रही हैं. आईएमएफ की सारी बातें इनको माननी पड़ेंगी. 5 से 6 महीने पीडीएम गवर्नमेंट की कोशिश थी, डार साहब की कोशिश थी कि हम आईएमएफ के पास ना जाएं और कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड हो के मसले भी हल हो जाएं. इन्होंने बहुत ही स्टूपिड मूव की थी, बहुत ही एक इमेच्योर किस्म की मूव की थी, एंड इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ समवन जो कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नवाज़ शरीफ, और जो 4 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं डार साहब की ये इस हद तक बेवकूफ़ी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा किया. अब उसके बाद इनके पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं अगर ये सिविल अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया. अगर 90 दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पे सिस्टम इन प्लेस नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनली, तो क्या ये चाहते हैं कि बेशक डीरेल हो जाए सिस्टम, यहाँ पे केओस फैला रहे. आईएमएफ के पास जाने के बाद इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल बचाने का एक मकसद था वो भी पूरा नहीं हुआ, और आईएमएफ के पास जाने से फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा
کہ انفلیشن جو ہے وہ 45 to 50% ہوگی، اگر نہ جاتے تو 70% ہوتی. تو ان اینی کیس جو پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے گئے، اس میں ملک کو جہاں تک پہنچا دیا گیا وہ آلریڈی ان کے ووٹ بینک میں بہت ڈینٹ ڈال چکا ہے، کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں. اتنی مہنگائی، فوڈ انفلیشن، فوڈ انسیکیورٹی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بعد ووٹر کچھ اور نہیں سوچتا، اس کو جو بھی ریلیف پرووائڈ کرے گا وہ اس کی طرف جائے گا. اتنی ساری اس طرح کی مووز کرنے کے بعد، جن کو بلنڈر کہنا چاہیے، اس کے بعد دا ریٹرن آف مریم نواز، اور انہوں نے جس طریقے سے خطاب کیا اور جس طرح انہوں نے شٹ اپ کال دی اپنی ہی جماعت کے ان لوگوں کو جو موروثی سیاست کے بارے میں بول رہے تھے، جو ڈائنیسٹک پالیٹکس کے بارے میں بول رہے تھے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موروثیت نہیں کہتے اس کو، وہ تو لوگوں کی محبت ہے اور وہ جمہوریت ہے. تو جب مائنڈ سیٹ یہ ہو، اور مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ یہ حکمران خاندان ہے، تو میرے خیال ہے میں اور آپ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس کرتے ہیں اور ایتھکس کی بات کرتے ہیں اور ملک کو کدھر لے کے جانا ہے، یہ سب باتیں کرتے ہیں، تو ایکچولی وی بیکم ارریلیونٹ، ہماری کامنٹری ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے انہوں نے فینسنگ کی ہوئی تھی، ہم نے بارڈرز پہ فینسنگ تو دیکھی تھی، لیکن بہاولپور کے کنونشن سینٹر میں جس طرح فینسنگ کر کے لوگوں کو اپنے سے دور رکھا گیا تھا، دیٹ واز این آپٹک وچ واز ویری ٹربلسم. آپ اپنے ہی پارٹی کے ورکرز کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، میرے خیال ہے اٹس این آئی اوپنر. اور شاہد خاقان عباسی نے پارٹی چھوڑی تو نہیں ہے، لیکن سینئر وائس پریزیڈنٹ شپ سے وہ انہوں نے ڈسٹینس کر لیا ہے، ریزائن کر دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مریم کوئی ڈیسیجن لیتی ہیں تو پھر وہ کون ہوتے ہیں اس کو چیلنج کرنے والے. تو پرابلمس تو ہیں، اور کافی سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں سے ہی اور پیپلز پارٹی میں سے ہی کچھ ایسی پرسنالٹیز ایمرج کریں گی اور ایک نیا گروپ بنائیں گی جو آگے جا کے ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ثابت ہو سکتا ہے. اپوزیشن اس لیے کہ وہ ایک چھوٹا گروپ ہوگا، وہ اتنا بڑا گروپ تو ہوگا نہیں کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے، بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے نیو ٹول ان آر کٹی، جو پولیٹیکل کٹی ہے ہماری، اس میں پہلے ایسی جماعتیں بہت ساری ہیں. تو اگر اس میں کوئی پی ایم ایل این کے اسٹال ورڈس آ جاتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر آ جاتے ہیں، مفتاح اسماعیل آ جاتے ہیں، تو یہ نہ بھولیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آزمائے ہوئے ہیں. اور شاید ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ اگر آپ تھوڑا سا علیحدہ ہو کے ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں تو آنے والے سب سیٹ اپس میں، پولیٹیکل سیٹ اپس میں آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. نیب لاز میں امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، وی آل نو دیٹ، اور کیسز جو ہیں وہ کورٹس نے واپس بھیج دیے ہیں کہ جب لاز ہی امینڈ ہو گئے ہیں تو ان کیسز کا ہم نے کیا کرنا ہے. تقریباً سارے وہ لوگ جن کے اوپر کیسز تھے وہ ڈرائی کلین ہو کے فریش ہو کے اسمبلیز میں آ گئے ہیں، پرائم منسٹر بن گئے ہیں. احد چیمہ بڑے کلوز سمجھے جاتے تھے شہباز شریف کے، ابھی بھی وہ ان کے ایڈوائزر ہیں، ان کے بھی سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں. اور آج کی تاریخ میں فواد حسن فواد جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے جب وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کو بھی بری کر دیا گیا ہے. لیکن آئی ایم ایف نے ایک ایسا کام کیا ہے جو شاید ہمارے ملک میں کوئی نہیں کر پایا. آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، اس کے بغیر بات نہیں ہوگی. ہم آپ کو جو فنڈز پرووائڈ کریں گے اس کی پہلی شرط یہ ہے، اور اسپیشلی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے بیوروکریٹس کو. کہا یہ ہے انہوں نے کہ بیوروکریسی کے بیرون ملک اثاثے، چاہے وہ ٹرانسفریبل ہوں، نان ٹرانسفریبل ہوں، آپ کے بچوں کے نام پہ ہوں، آپ کی فیملی کے نام پہ ہوں، جیسے بھی ہیں، بیوروکریٹس کے بیرون ملک اثاثوں کی آپ تفصیلات ہمیں پرووائڈ کریں اور پبلک کریں. اٹ شوڈ بی پبلک، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ٹیکس پیئر کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک الیکٹرانک ڈکلیریشن سسٹم کریٹ کریں آپ، جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ الیکٹرانک سسٹمز ہوتے ہیں. آپ کسی کے بارے میں بھی، اپنے کسی ممبر آف پارلیمنٹ کے بارے میں، کانگریس کے ممبر کے بارے میں جا کے کوئی بھی انفارمیشن انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوتے ہیں بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. تو اسی طرح کی ایک اتھارٹی انہوں نے ڈکلیریشن سسٹم بنانے کا کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں اگر آپ کو لاز میں بھی امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ کریں. دس از اے بگ آسک فرام آئی ایم ایف، بیکاز آئی ایم ایف جانتا ہے ہماری جو گرافٹ ہے ہمارا انٹر ڈپارٹمنٹل، وہ اس کی کیا حالت ہے. آئی ایم ایف جانتا ہے یہاں پہ کرپشن کتنی ہے. آئی ایم ایف جانتا ہے کہ یہاں پر کیوں ٹارگٹس پورا نہیں کر پاتا یہ ملک، کک بیکس کا کیا ہوتا ہے، پروجیکٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو میرے خیال ہے دس ٹائم اراؤنڈ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ جو بھی بینیفٹ اکانومی کو پہنچے
وہ وہیں پہ رہے اور وہاں سے آپ آگے کی طرف جائیں, پیچھے کی طرف نہ آئیں. لیکن پی ڈی ایم گورنمنٹ جس نے اپنے اوپر سارے کیسز خود ختم کرائے ہیں, ان پہ بڑا ٹائم لگایا ہے, ایک حکومت گرا کے آئے, پرائم منسٹر بنے شہباز شریف, اپنے اوپر منی لانڈرنگ کے چارجز ہٹائے اپنے بچوں پہ سے, نواز شریف, مریم نواز, اینڈ یو نیم اٹ, کوئی 400 کے قریب نام تھے پاناما پیپرز میں. ان سب کے ہوتے ہوئے, کیونکہ یہی لوگ ہیں جو پارٹیز بدل بدل کے کہیں نہ کہیں سے سسٹم کا حصہ رہتے ہیں, ان سب کے ہوتے ہوئے اگر ایسے لاز بن گئے جس سے بیوروکریٹس کا یہ حال ہے کہ ان کو ایکسیس دینی پڑے گی اپنے ایسٹس کی, تو دس ول آلسو کم ٹو ورڈس دا پبلک سرونٹس لائک پولیٹیشینس. پھر وہ کل کو پولیٹیشینس کے بارے میں بھی کہیں گے, اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیوروکریٹس اپنے آپ کو جب پولیٹیشینس سے ڈسٹینس کریں گے تو وہ ایک علیحدہ پرابلم کریٹ ہونی جا رہی ہے. اور اس بارے میں کوئی, میں نے ابھی تک بات سنی نہیں ہے کہ کوئی بات کر رہا ہو. بہرحال تھینک یو ویری مچ IMF, دس از مچ نیڈیڈ. ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف کورس, اس کے بغیر قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے علاوہ ایک سٹوری ہے جو سینسرشپ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے اور ہراسمنٹ بھی جاری ہے اور سینسرشپ بھی چل رہی ہے ہر جگہ. تو پاکستان میں ویکیپیڈیا کی ایکسیس جو ہے وہ محدود کر دی گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ایسا مواد ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ دیکھیں, تو ویکیپیڈیا کو آپ نے ایکسیس محدود کر دی. اسی طرح پاکستان پہلے ایک دفعہ 3 سال یوٹیوب بھی بند کر چکا ہے, ایک دفعہ 2018 میں فیس بک کو بھی بند کیا تھا. یہ جو سچویشن ہوتی ہے جس میں اسٹیٹ سینسرشپ کر رہی ہوتی ہے, اس کا کور کچھ اور ہوتا ہے, اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے. تو اس کی تھوڑی سی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ تھی BBC پہ, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس پروسیس کو جس میں انٹرنیٹ کو سلو کر دیتا ہے آپ کا انٹرنیٹ پرووائڈر, اتنا سلو کر دیتا ہے کہ آواز میں ڈیلے آنا شروع ہو جائے گا. کئی جگہوں پر آپ کو ایک پیس پورا سینٹنس میں سے سنائی نہیں دے گا کیونکہ سپیڈ کم ہو جائے گی. اس کو انٹرنیٹ تھروٹلنگ کہتے ہیں. اور نارتھ کوریا, چائنا, وینزویلا, جارڈن, UAE, ان کنٹریز میں جہاں پہ کافی کنٹرولڈ ریجیمز ہیں, وہاں پہ ان کا بہت استعمال ہوتا ہے. چائنا میں تو خاص کر اس کا بہت استعمال ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے گوگل جو کہ سرچ انجن ہے ورلڈ وائڈ یوز ہوتا ہے, اس نے بہت پہلے اپنا سسٹم وہاں سے وائنڈ اپ کر لیا تھا. سو کمنگ بیک ٹو دیٹ کیوس تھنگ جو میں نے شروع میں بات کی, کہ کیا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشنز نہ کروائے جائیں, آئینی مدت گزر جائے اور کسی طرح کوئی ایسا انریسٹ, سول انریسٹ اللہ نہ کرے, کریٹ ہو جائے جس سے کم از کم الیکشنز نہ ہوں, تاکہ جو ہماری ہار ہمیں دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سے ہمیں بچنے کا موقع مل جائے. تو کیا اس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ اتنی سینسرشپ کے ساتھ اور اتنے اپریشن کے ساتھ؟ آج شیخ رشید کو اریسٹ کر لیا گیا, عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا. ہم ایگری کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے خیالات سے, ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, برداشت بھی کر سکتے ہیں. ڈسینٹ کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے ان کو ڈرانا شروع کر دیں. عمران ریاض خان کے بولنے کا ایک سٹائل ہے, ہی ہیز ہز اون ویوز. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کو اتنا زیادہ کسی پارٹی کے ساتھ ٹیگ نہیں ہونا چاہیے. آئی کمپلیٹلی ایگری ود اٹ. ایسا ہی ہے, بیکاز وی آر اے واچ ڈاگ. ہم لوگ کبھی کسی پالیسی پہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کسی معاملے میں کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہمارے حقوق کا تحفظ کرتی ہے, بات کرتی ہے. کم از کم بات کر لینا ہی کافی ہوتا ہے پاکستان میں. لیکن جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ ٹول آف آپریشن ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو یہ بڑی تھینک لیس جاب ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے اس میں ٹو انفارم دا پبلک کہ ہو کیا رہا ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا کہ ہو کیا رہا ہے, اور ان میں اویئرنیس پھیلانا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. دیٹ از دا اونلی پرپز آف میڈیا. آئی سی یو ٹمورو. اور ہم کچھ سیڈیشن پہ بھی بات کریں گے کہ سیڈیشن چارجز کیا ہیں, ان چارجز کی ہسٹری کیا ہے, دنیا میں یہ کس طرح یوز ہوتے ہیں, پاکستان میں یہ کیسے یوز ہو رہے ہیں. سی یو ٹمورو.